वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ मैं हूं शाहीन विर्क और मैं आज जो मौजू आपके सामने लेकर आई हूं वो है तलाक। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि दुनिया भर में तलाक की शरह में इजाफा होने के साथ साथ पाकिस्तान में भी तलाक की शरह में शिद्दत की हद तक इजाफा हो रहा है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसके बहुत सारे पहलू मैं आपके सामने रखूँगी। हमें ये देखना है कि तलाक की वो कौन सी वजूहात हैं कि दिन ब दिन तलाक की शरह में इजाफा होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तलाक है क्या। जैसे कि हर मुआशरे में शादी का कोई ना कोई तरीका होता है, तो इस्लाम में जो तरीका है शादी का वो है निकाह। तो तलाक निकाह जैसे पकीज़ा रिश्ते की गिरा को खोलने का नाम है। तलाक का मतलब है तर्क कर देना, गिरा को खोल देना और छोड़ देना। तो तलाक जो है वो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि तलाक कितनी इकसाम की होती है, किस किस तरह से तलाक हो जाती है। तो तलाक जो है वो 3 तरह से हो जाती है, जिसमें जो है तलाक़ रजई है, तलाक़ बाइन है, तलाक़ मुग़लज़ा है। तलाक़ रजई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऐसी तलाक है जब साफ अल्फाज में 2 बार या 1 बार तलाक दे दी जाए, लेकिन अगर शोहर इद्दत के दौरान आपके साथ राब्ता कर लेता है तो फिर आपको दोबारा निकाह नहीं करना पड़ता, तो आपकी सुलह जो वो हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे तलाक़ बाइन की। और तलाक़ बाइन में ये होता है कि सख्त अल्फाज में तलाक दे दी जाए। वो तलाक 1 बार या 2 बार जो दे दी जाती है तो उसमें ये होता है कि अगर शोहर आपसे राब्ता कर रहा है तो बेशक आपकी तलाक हो जाती है। अगर शोहर ने आपसे इद्दत के दरमियान में राब्ता कर लिया या इद्दत ख़त्म होने के बाद तो आपका निकाह हो जाता है। तीसरी है तलाक़ मुग़लज़ा। और तलाक़ मुग़लज़ा ऐसी है कि जिसमें साफ लफ्ज़ों में आपकी तलाक हो जाती है। जब आपका शोहर आपको तलाक दे देता है तो बीवी उसी वक्त निकाह के दायरे से बाहर हो जाती है और बीवी का रिश्ता आप पर हराम हो जाता है। इस रिश्ते के लिए दोबारा अगर आपने इस रिश्ते को जोड़ना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शरई तौर पर हलाला किया जाए और हलाले के बाद आप निकाह कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारी तलाक की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। बहुत सारे हमारे पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसकी शरह बढ़ रही है। तो हमें ये देखना है कि तलाक की शरह को रोकने के लिए ऐसे वो कौन से इंतज़ामात हैं और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से तलाक की शरह बढ़ रही है। एक ऐसा वक्त था, हम सब जानते हैं कि तलाक को बहुत बुरा समझा जाता था मुआशरे में, और ऐसे लोग जिनकी बच्चियों को तलाक हो जाती थी, पहली बात तो ये कि नौबत यहाँ तक नहीं आती थी। बड़े बुजुर्ग हमारे बैठते थे और हर मुमकिन कोशिश करते थे निकाह जैसे पकीज़ा रिश्ते को बचाने की। हम एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कलसूम सिंधु एडवोकेट जी, साइमा कलसूम सिंधु एडवोकेट हैं हमारे साथ शेखुपुरा से। तो आज साइमा हमारा ये सवाल है, हम एक मौजू लेकर जो हैं वो सामने हैं नाज़रीन के कि ये तलाक की शरह पाकिस्तान में दुनिया भर में बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी इसकी शरह इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसकी कौन सी वजूहात हैं? आप जैसे कि एडवोकेट हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, तो इसके बारे में ज़रा इस पर रोशनी डालें कि वो ऐसे कौन से केसेस आपके सामने आते हैं और आपको क्या लगता है कि तलाक की शरह क्यों इस हद तक बढ़ गई है। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे असल में मुआशरे में अदम बर्दाश्त की बहुत कमी हो गई है। मर्द और औरत दोनों में बर्दाश्त की शदीद कमी है, जिसकी वजह से तलाक का रुझान जो है बढ़ रहा है। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम इखलाकियात से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। एहसासात, एहतराम, तकद्दुस और शाइस्तगी जैसी रवायात से भी हमने इज्तनाब करना शुरू कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि तलाक के रुझान में इजाफे का बायस बनती है। और जो जज्बातीपन और जल्दबाजी पर मबनी फैसले होते हैं वो भी हमने करने शुरू कर दिए हैं। दूर अंदेशी और सोच विचार करना हमने कम कर दिया है। इसी वजह से डाइवोर्स का जो रेट है ना वो बढ़ रहा है। हमारा जो हर फैसला होता है वो जज्बात में मबनी होता है, दूर अंदेशी का उसमें नामो निशान नहीं होता, इसलिए वो डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है। और थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगी माजरत के साथ, जो हमारी माओं की तरबियत है वो भी उस तरह से नहीं हो सकी। देखे ना, बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, ऐसा ही है। तो वहां से ही वो जो सबक सीखता है वो तमाम उम्र जो है वो उसके काम आता है। हजारों डिग्रियां लेकर भी वो जाहिल ही रहता है अगर माँ ने उसकी तरबियत ना की हो। तो तरबियत की भी थोड़ी सी कमी है आजकल, ये भी हमें देखना पड़ेगा, जो कि फिर आगे जाकर जो है डाइवोर्स रेट में इजाफे का सबब बनती है।
پھر یہ جو موبائل ہے، جو واٹس ایپ، ای میل جو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہے کمیونیکیشن کا تیز ہونا، یہ اس میں یہ ہے کہ ہر بات جو ہے وہ ہوا کی تیزی سے پھیل جاتی ہے، آگ کی طرح جی جی بڑھتی ہے، بالکل. اور سوشل پھر اس میڈیا، میں ہمارے ہو جاتی ہے. سماجی رابطے ہمارے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں جو کہ شادی کے بعد ہسبینڈ کا ٹائم نہ دینا اور بیوی کا رجحان پھر موبائل فون کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اس سے کام خراب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، انسان انف میچور ہوتا ہے جب وہ شادی جیسا ایک ڈیسیژن لیتا ہے، تو تھوڑی سی میچورٹی جو ہے وہ دکھانی چاہیے. ہسبینڈ کو باہر کئی کام ہوتے ہیں، وہ باہر ظاہر اپنی روزی روٹی کے چکر میں جاتے ہیں، تو خواتین کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. یہ جو پازیٹیوٹی کا فقدان ہے نا، جو آپٹیمسٹک اپروچ کی کمی ہے، یہ جو ہے اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہے. ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہم خود سے پرزیوم کر لیتے ہیں، اور بہت ساری ہماری جو پرابلمز ہیں وہ ہماری سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم پازیٹیوٹی سے سوچیں، پازیٹیو اپروچ رکھیں، تو پھر رویوں میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور زوال کی طرف نہیں جاتے ہیں. اچھا سائمہ، مجھے یہ بتائیے، مجھے میری انفارمیشن کے مطابق آج کل آپ خواتین کے حوالے سے کافی سرگرم ہیں اور آپ ان کے لیے کافی کام کر رہی ہیں، تو اس میں ذرا مجھے اپنی کاوشوں کا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ خواتین کے لیے؟ جی، ہم نے ایک آگھی کے نام سے ایک فری لیگل ایڈ سیل بنایا ہوا ہے، جس میں میری کافی ساری فرینڈز ہیں جو میرے ساتھ ہیں، جہاں ہم خواتین کو فری لیگل ایڈ مہیا کرتے ہیں. اور دوسرا، ہم ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں ہنر گھر کے نام سے، جو غریب بچیاں ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی کمی اپنی جگہ، لیکن شعور اور آگہی اور تکنیکی چیزوں کا سمجھ بوجھ نہ ہونا، یہ فقدان جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. تو ہم ہنر گھر کے نام سے ایک ادارہ بنا رہے ہیں، جس میں ہم مختلف سکلز جو ہیں وہ غریب بچیوں کے لیے فری آف کاسٹ مہیا کریں گے، اور ان کو کسی حد تک زندگی میں خود مختار بنانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کہاں شیخو پورہ میں کر رہی ہیں، یا ابھی آپ کی کوئی برانچز ہیں، یا ابھی آپ نے سٹارٹ لے لیا؟ نہیں، ابھی ہمارا جو پہلا ہے یہ شیخو پورہ میں شروع ہوگا ہنر گھر کے نام سے، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہو جائے گا پھر ہم دوسرے علاقوں میں بھی کریں گے. ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ دور دراز علاقوں میں جہاں جو ہے غریب لوگ زیادہ ہیں، گاؤں میں جہاں پہ اپروچ یا رسائی ان کی شہر تک نہیں ہو پاتی، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان ایریاز میں ہی ایسے چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک ہنر گھر کے نام سے ایک چین بنے گی جو مختلف گاؤں میں، مختلف محلوں میں بنے گی، اور ہم اس کو کامیاب کر کے دکھائیں گے. جی بالکل، بہت زبردست ہے. اور خاص کر کے جیسا شیخو پورہ اور جیسے آپ نے بولا چھوٹے چھوٹے ایریاز میں جہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے خواتین کو، اور ان کی واقعی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے شیخو پورہ، گجرانوالہ اور اس طرح کے بہت سارے ایریاز ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. سائمہ کلثوم سندھو اس وقت ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے موجود تھیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک سماجی خاتون اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں. اس وقت وہ خواتین کے لیے ہر کام میں شانہ بشانہ ہیں اور خواتین کے ہر مسائل کو حل کرنے میں کوشاں ہیں. تو اسی طرح سے ہماری عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، خواتین کے لیے کام کرنے چاہیے. تو جو انہوں نے بات کی کہ جی اس وقت جدید دور میں جو ہے برداشت کم ہو گئی ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، تو طلاق کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری برداشت ختم ہو جانا بھی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. جب کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اور جب ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سنتے، ہم ساتھ نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، ایک موضوع پر کھل کر ہم ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے تو غلط فہمیاں بڑھیں گی، اور غلط فہمیاں پھر اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میں یہاں بتاتی چلوں کہ ہماری سماجی سوشل میڈیا پر جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدے پہنچے ہوں، بہت زیادہ ان کو کوئی بینیفٹس مل رہے ہوں، لیکن اس وقت ہر تیسری طلاق کی وجہ جو ہے وہ سماجی ویب سائٹ ہے میڈیا پہ، اور جس کی وجہ سے کیونکہ رابطے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یہاں اگر آپ بات کریں تو جو ایسا نہیں ہے تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت ہی غلط ہے، عورت کی ہی تربیت غلط ہے. یہاں مردوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کہ شوہر صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف کمانا ہے، گھر میں جو ہے وہ عورت جانے، خاندان جانے، اس کے بچے جانے. تو
تو میں نے بس کمانا ہے اور کما کے لا کے شام کو جب شوہر گھر آتا ہے تو اس کو یا ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے یا مووی دیکھنی ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے موبائل پہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز یا پھر اپنی کوئی پرانی فرینڈس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بیوی بھی صبح سے لے کر کام کر رہی ہوتی ہے، جو خواتین نوکری نہیں کرتی وہ بھی نوکری سے زیادہ مشکل کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صبح سے لے کر اپنے شوہر سے لے کر اس کا پورا خاندان، بچے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور بیوی کی ایک گھریلو جو بیوی ہے اس کی جو نوکری ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ایک نوکری پیشہ خاتون سے بھی، کیونکہ اس نے ہر وقت اسٹرک رہنا ہے، بچوں کا کھانا ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، ہسبینڈ کی تیاری ہے، آفس جانے کی، پھر آنے کی، پھر ساس ہے، سسر ہے، پورا خاندان ہے۔ تو جو بیوی آپ کی صبح سے لے کر شام تک آپ کے خاندان کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے، اگر رات کو آ کر شام کو آ کر آپ اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پئیں گے، اس کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کریں گے، تو بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ وجوہات بن جاتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وہ ٹائم نہیں دے رہے جس کی وہ حقدار ہے، بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے اختلافات بڑھتے ہیں، تناؤ آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے بیویوں میں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہی حالات بگڑتے بگڑتے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھیڑ عمر شادیاں اس وقت پاکستان میں 45% ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں، چاہے وہ نوکری کر رہے ہیں، کسی جاب کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اور کچھ شادیاں جائیداد کے چکر میں، برادری ازم کے چکر میں کہ جی ہم نے اپنی برادری میں کرنا ہے، برادری میں تو لڑکا ہی نہیں ہے، وہ فلاں کا بچہ ہے، وہ جب تھوڑا بڑا ہوگا تو ہماری بچی کا اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا۔ اس طرح سے جب آپ کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے تو اس کے بعد جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ 45% لوگ جو ہیں وہ شادی کی عمر گزرنے کے بعد، وجہ کوئی بھی رہی ہو، لیکن اس وقت قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس وقت انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا، بہت ساری چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاتا، تو وہ ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے آپ کی شادی کے ختم ہونے کی۔ یہ بھی ایک طلاق کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جہیز جیسی لعنت، کہ بہت ساری خواتین کی شادیاں تو بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے بہت سارے مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جی سسرالیوں نے ڈیمانڈ یہ جہیز کی تھی، لیکن پیرنٹس وہ جہیز نہیں دے پائے، اور بہت ساری جگہوں پہ سسرال میں لالچ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جو جہیز کے لالچ میں صرف طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، جہیز کے لالچ میں صرف طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، یہ جہیز کے لالچ میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے جہیز نہ لانے پر، اور یہ وہ بچیاں ایسی تکلیف اٹھاتی ہیں جن پہ چولہے پھٹتے ہیں، جن کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے، جن کے گلے دبا دیے جاتے ہیں، تو وہ بچیاں کرتی ہیں جن کو گھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب ہم نے تمہاری ڈولی اٹھائی ہے تو اب تم سسرال سے ناراض ہو کر گھر کبھی نہیں آنا۔ تو بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی تربیت دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ بچیاں برداشت اس حد تک کرتی ہیں کہ اپنی جان گنوا دیتی ہیں، اور جو جان نہیں گنواتی وہ طلاق لے کر گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور طلاق کو کیونکہ آج بھی پہلے کی طرح اچھا نہیں سمجھا جاتا، طلاق یافتہ لڑکی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی جاتی، تو وہ چاہے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس نے طلاق لی، جہیز نہیں تھا سسرال والوں کا کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی، یا پھر سٹیٹس کا فرق آ جاتا ہے اس میں اگر ہم کہیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں کیونکہ بیٹے کی مرضی تھی، لیکن بہو جو ہے وہ تو ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس ہم سے میچ نہیں کرتا، اور جیسے ہی پھر بہو گھر آتی ہے بیٹا تو خوش کر لیا، لیکن جب بہو گھر میں آتی ہے تو وہ سٹیٹس ان کے دماغ میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی بہت ساری وجوہات پیدا کر دی جاتی ہیں کہ یا تو وہ بچی طلاق لے کر واپس چلی جاتی ہے، یا دوسری صورت میں اس بچی کو مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ جب اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کرتی ہے تو وہ اپنی بچی کو سکھاتی ہے۔ جب ایک بچی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کا گھر سسرال میں جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے ایک نئے سیٹ اپ میں، ایک نئے فیملی میں، نئے خاندان میں، جس میں آپ اپنے گھر کو لے لیں تو ہر بندے کی الگ سے سوچ ہوتی ہے، تو جب وہ ٹوٹلی اپنا گھر، اپنی ماں باپ، بہن بھائی، چاچی تائی سب کو چھوڑ کر وہ ایک نئی فیملی میں جا رہی ہے، تو اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے میں، اس ماحول کو ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سسرال والے تھوڑا دل بڑا کریں، اس کو اپنی بیٹی سمجھیں،
देखिए, जब बेटियां, जिनके घर में बहुएं आती हैं, बेटियां उनकी भी होती हैं, और जो बहुएं बनकर आती हैं, बेटियां उनकी भी होती हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए ये सोच लिया जाए कि ये बिल्कुल हमारी बेटी है, और थोड़ा सा दिल ससुराल वाले बढ़ा करें, थोड़ा सा अगर बेटी की तरबियत हो पीछे से, यहाँ पे ये बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि बेटी की तरबियत भी पीछे से अच्छी होनी चाहिए, कि बेटा आपको अभी कुछ दिन, कुछ महीने आप कुछ चीज़ों को हैंडल करना सीखो, बर्दाश्त करो, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करो, तो वो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ऐसे हालात पैदा होने से जो है वो हम लोग बच जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन, कहाँ से? जी हुमा बात कर रही हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी, हमारे साथ इस वक्त हुमा सहर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। जी हुमा, कैसी हैं आप? आज क्या अल्लाह करे, मैं ठीक हूँ। आज के टॉपिक के हवाले से मुझे बात करनी थी आपसे। जी, हमारा आज का ये टॉपिक है कि जो तलाक है उसकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? जी अच्छा, मैं तो समझती हूँ सबसे पहले ना, इंसान मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें एक दूसरे की इज्जत और एहतराम बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जो सबसे अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं ना करते, तो ये छोटी छोटी बातें के इश्यू बनते बनते दूर चले जाते हैं। जी। तो अक्सर जो मैंने देखा है कि शौहर जो है ना, अपनी बीवी को इज्जत नहीं देते जिस इज्जत की वो हकदार होती है। बिल्कुल। और मेरे नजदीक शायद यही वजह है। अच्छा। क्योंकि देखे ना, ये हर बंदा ये मसला बयान करता है कि जी घर के हालात ये हैं वो हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत हो ना रिश्तों में, तो जैसे भी हालात हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। अच्छा हुमा, ये मुझे बताइए कि जैसे अभी ये इसमें शरह, जो तलाक की शरह है ना, इस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं समाजी राब्तों की वेबसाइट, मोबाइल फ़ोन हमारा सबसे बड़ी वजह जो है, जो बेजा मोबाइल फ़ोन हर औरत के पास है, हर मर्द के पास है, मर्दों के भी बाहर राब्ते होते हैं, बीवियों से हट के औरतों के भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, भी ये भी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मैं वही बताया ना, अगर आपके दिल में इज्जत है अपने शौहर की, और शौहर के दिल में इज्जत है बीवी की, तो मोबाइल यूज भी करेंगे, राब्ते भी रखेंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, वो आपके इतना इज्जत एहतराम का रिश्ता है ना, वो वैसे ही रहता है। वैसे आप बाहर निकलते हो, आप जॉब करते हो, बाहर जाते हो, आप हजारों लोगों के साथ आपका ताल्लुक वास्ता होता है, सलाम दुआ होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा गलत है या बंदी गलत है। सही। इन चीजों पे ना दोनों को सोचना चाहिए, खवातीन को भी और मर्दों को भी। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी लाइफ गुजर सकती है, अगर ये चाहें तो सोचें, थोड़ा सा सोचें तो। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जब आप समाजी वर्कर भी रही हैं, आपने खवातीन के लिए बहुत सारा काम किया है, आपकी एक NGO भी थी खवातीन के हवाले से, तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे ये बताइए कि ऐसी खवातीन जिनकी तलाक हो जाती है और बहुत सारे मतलब मुश्किल हालात रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? तलाक के लफ्ज़ को ना तो कल अच्छा समझा जाता था हमारे मुआशरे में, ना आज अच्छा समझा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं शहीन आप, लेकिन देखिए ना, मसले तो औरत के लिए शुरू से ही है। जब आप उसकी एक स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है ना, उसको शुरू से लेके कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसके बाद उसकी शादी होती है, ससुराल जाती है, तो मसले तो उसकी लाइफ में रहते हैं। और खुदा ना खास्ता फिर जब कोई ऐसा मसला होता है, उसको डिवोर्स हो जाता है, तो फिर आपको पता है जो माशरा उसका हाल करता है। लेकिन जो इस दौर में हमारी जो खवातीन है माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत हैं और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, डिवोर्स के बाद भी मसले मसाइल तो उनके साथ चलते ही रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है कि वो तो उनको आपको पता है फिर जिस तरह जीने का हक भी चाहते हैं कि इनसे छीन लें, लेकिन आज की खवातीन बहुत बाहिम्मत है और वो ना मुकाबला कर जाती हैं हालात का। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो औरत हर मैदान में जो है वो मर्द के शाना बिशाना काम कर रही है और बिल्कुल बहुत बाहिम्मत है। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थी हुमा सहर पीपल्स पार्टी से।
تو اب یہاں پہ ہم بات کرتے چلیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں وہ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں، اتنا ہمارا قوت مدافعت اور ہماری برداشت اس قدر ختم ہو گئی ہے، ہم لوگ اس قدر غم و غصے میں رہنا شروع ہو گئے ہیں کہ تائیوان میں ابھی میں آپ سے اس کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ تائیوان میں ایک شادی ہوئی اور وہ شادی کی طلاق 1 گھنٹے میں ہو گئی، اور اس کی وجوہات کیا تھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ جی شادی کے 1 گھنٹے کے بعد بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے ایک نئی گاڑی دلا دی جائے، تو شوہر نے بولا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو بیوی کا یہ جواب تھا کہ جی اگر آپ گاڑی نہیں دلا سکتے تو مجھے ابھی اسی وقت طلاق دیں، اور یہ شادی 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ طلاق کی اس واقعے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت سے زیادہ توقعات، ضرورت سے زیادہ خواہشات جب کرتے ہیں، یہ میں اپنی بہنوں کے بارے میں بات کروں گی، جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی خواہشات بنا لیتے ہیں، اور ہسبینڈ کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، تو کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو شوہر ہوتا ہے وہ پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ جب کوئی بھی طلاق ہوتی ہے تو اس میں صرف میاں بیوی کا نقصان نہیں ہوتا، اس میں پورا خاندان جو ہوتا ہے اس میں ملوث ہوتا ہے، پورے خاندان کا، پورے گھر کا یہ ایک نقصان ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اگر بچے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا مستقبل بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت ماں اور باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جب کوئی اس طرح سے ماں باپ میں علیحدگی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کریں، کوشش کریں کہ اپنا گھر خراب مت کریں۔ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ جو آپ کا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ شوہر جو ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا باوفا اور خوبصورت رشتے کا نام ہے جو پوری زندگی آپ کے ساتھ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں بات کروں گی مردوں کی بھی، تو جتنے بھی میرے بھائی بچے سن رہے ہیں یا میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت سے بڑھ کر ماں کے بعد جو ہے وہ بیوی ہے، جو آپ کی وفا میں اپنی جان دے سکتی ہے، جو آپ کی وفا کے لیے پوری دنیا آپ پر قربان کر سکتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ بہت باوفا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں پہلا رشتہ ہوتا ہے جو رشتہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، آپ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اور بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی کا بنایا ہے، جو بہت زیادہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے، اگر آپ کا رشتہ آپس میں اچھا ہے، انڈرسٹینڈنگ والا ہے، دوستانہ ماحول ہے، تو بیوی سے بڑھ کر دنیا میں ماں کے بعد کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو سکون مل سکے، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اپنا ہر فیصلہ لیتے ہوئے خود کو مضبوط سمجھ سکیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے موبائل فونز کا کم سے کم اپنے رابطوں کا، ایسے رابطوں، بعض اوقات مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب وہ فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنی کسی پرانی کولیگ یا اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ ایسے ہی ہیلو ہائے سلام دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سلام دعا کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب وہ رابطہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے پھر شک و شبہات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ طلاق کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ کچھ ایسی خواتین کی طلاق ہو جاتی ہے کہ جن کی شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن شوہر اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے خود تو بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں اور بیوی یہیں رہ جاتی ہے، بیوی کو اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ فارغ ٹائم جو ہوتا ہے، وہ فری ٹائم جو کہ آج کل ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے، جی آپ فری ہیں تو موبائل فون سے ہٹ کر آپ اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھ رہے، رشتوں میں جو ڈسٹینس آ رہا ہے نا اس وقت ہمارے، وہ موبائل فون کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں تو کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا موبائل فون جو ہے وہ لے کر اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنا موبائل فون چاہیے، کوئی نیٹ پہ بات کر رہا ہے، کوئی نیٹ پہ چیٹ کر رہا ہے، کوئی کال کر رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ تو یہ موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جس نے طلاق کی شرح میں تو بے جا اضافہ کیا ہے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں، اگر ہم نے آج اس پر نہیں سوچا تو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی وہ دن دور نہیں ہے جب
طلاق جیسے اس لعنت کے اوپر قابو پانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے لیے اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ فرض صرف آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا ہے، آپ کے شوہر کا ہے، بیوی کا ہے، آپ کے بڑوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کریں، ہمارے نئے آنے والے بچوں کا ہے، ہمارے سارے بھائیوں کا، بہنوں کا ہے، ہم سب کو یہ مل کر سوچنا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اس طرح سے اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کی طرف جائیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کی بجائے طلاق کی طرف چلے جائیں، ہم اپنے گھر کو ختم کر دیں۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں سے دور جانا ہے، ہم جن چیزوں کے بہت قریب جا رہے ہیں۔ تو اس سب کے ساتھ ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ، اگر میری کوئی بہن، کوئی میری ماں میرا پروگرام دیکھے اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو یہ میرا سیل نمبر نوٹ کر لے، 0423628728۔ اس نمبر پر وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اگر کسی کو کسی طرح کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، اگر کسی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔